पकड़ के रखना पड़ता है जब वो भागता है तो, समझे आप। तो नंगी पीठ का अबू तलहा का घोड़ा जिसके पीठ पर कुछ नहीं था, नंगी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे और उस तरफ से आ रहे थे जिस तरफ से आवाज़ आई थी, मतलब अंधेरे में से निकल के आ रहे हैं आप, और नंगी पीठ के घोड़े पे आप बैठे हुए हैं। ठीक, नंगी पीठ का घोड़ा जाहिर से बाल पकड़ के चला रहे होंगे उसको, कुछ मतलब तैयार घोड़ा नहीं था, से लिया और होता ना इमरजेंसी में आप निकले, हेलमेट भूल गए, ये भूल गए, गाड़ी में बैठे और किक मारे हुए चले गए, तो नंगी जीन का घोड़ा मतलब तैयारी का टाइम नहीं था, क्यों तो धमाका हुआ था ना। तो फिर आप कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत हाल मालूम करने के लिए तन्हा मदीने से बाहर निकल गए थे, अकेले चले गए थे। बहुत बहादुर इंसान था, अकेले चले गए कि अब क्या हुआ पता नहीं, अंदर लोग हैं, मैं देख के आता हूँ क्या हो। लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडर खतरे में लोगों से अपने आगे होता है, और हमारे लीडर्स खतरे में पीछे और माल खाने में आगे होते हैं। हकीकी लीडर वो होता है जो हर वक्त लोगों में उनसे आगे होता है, चाहे खतरा। तो आप आगे गए, पूरा देखकर सर्वे करके आ गए, ठीक है। जो है तन्हा अतराफ मदीने में सबसे आगे तशरीफ़ ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सहाबा रज़ी अल्लाह से मिले तो तलवार आपके गले में लटकी थी, चूँकि आप डरे हुए थे, शायद कोई मसला तो नहीं, तो तलवार भी ली, लेकिन तलवार लगाने का वक्त नहीं था तो गले में पहन ली थी उसको। वो चले गए थे तो तलवार गले में थी और फरमा रहे थे घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं देख के आ चुका हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा मसला। और उसके बाद वो कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के बारे में, ये घोड़ा तो दरिया की तरह चलता है, स्मूथ राइड करता है एकदम, बहुत तेज़ भी है और बहुत आसानी से चलता है। मतलब घोड़े की आपने तारीफ़ भी की। इसका मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ्तार को पसंद करने वाले इंसान थे, जल्दबाज इंसान नहीं थे, लेकिन रफ्तार को पसंद करने वाले इंसान थे और चीज़ों को समझ रखते थे कि कौन सी चीज़ की क्या खुसूसियत है। हमारे पास तो ऐसा रहता है, हौले शौले हो जाते हैं हम दीन का इल्म हासिल करके, कोई चीज़ का रफ्तार नहीं, कोई चीज़ का इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं है ना। आपको नॉलेज था कि आपके ज़माने के सबसे अच्छे घोड़ों की खुसूसियत क्या थी, तो आपने कहा ये घोड़ा तो बिल्कुल दरिया की मानंद है, एकदम स्मूथ सॉफ्ट लेकिन तेज़ चलता है एकदम, ठीक है। तो आपने तारीफ़ की, मतलब आप जानते थे उसकी क्या खुसूसियत है इस घोड़े की, आप ख़ुद उसके सवार बने थे। तो घोड़सवारी का हुक्म दिया और ख़ुद घोड़सवारी की, और सिर्फ की नहीं, आप देखिए किस मशक्क़त के साथ, बग़ैर जीन के, बग़ैर तैयार घोड़ों पर आप बैठते थे। चौथी चीज़ इंशाल्लाह जो हम देखेंगे वो है तीरंदाजी, आर्चरी। या तो स्पोर्ट्स के तौर पे लीजिए या तो बहुत सारी आज तो स्पोर्ट्स है बिल्कुल ही, आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, ठीक। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, हदीस के अल्फाज इस तरह से, तीरंदाजी भी करो और घुड़सवारी भी करो, तीरंदाजी भी करो, घुड़सवारी भी करो। फिर आपने आगे फरमाया और कहा, इसकी मश्क भी करो, लेकिन मुझे जो है, और घोड़ों पर सवार होकर तीरंदाजी की मश्क भी करो, घुड़सवारी भी करो, तीरंदाजी भी करो, और घोड़ों पर सवार मतलब घोड़ों के ऊपर बैठ कर तीर चलाने की प्रैक्टिस भी करो, ठीक है, आप ये करें। मुझे घुड़सवारी के मुकाबले में तीरंदाजी ज़्यादा पसंद है। आप समझ क्या फरमाया, मुझे घुड़सवारी। और एक रिवायत में फरमाया, दागने वाली चीज़ों का इल्म सीखो, दागने वाली चीज़ों का इल्म सीखो, मतलब वो चीज़ें जो शूट की जाती है दूसरों की तरफ, उसका नॉलेज गेन किया करो। जैसा तीर जाता है, ये दागने वाली चीज़ें होती, शूट होती, याद रखिए, इसमें आदमी को जाके नहीं लड़ना पड़ता, ये चले जाती है खुद, तो दागने वाली। तो कहा मुझे तीर अंदाजी घुड़सवारी के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और फिर फरमा, जिस चीज़ के साथ जो है बंदा खेलता है वो सब बातिल है, जितने चीज़ों के साथ लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, सब बातिल है, बेकार है, लहू और लैब है, सिवाय इन चीज़ों के, ये चीज़ें छोड़कर बाकी सब लहू और लैब है। पहला, आदमी अपनी कमान से तीर अंदाजी करना, आदमी का कमान से तीर अंदाजी करना ये फालतू नहीं, इसमें अल्लाह का जिक्र भूल भी जाए तो उसको कोई गुनाह नहीं इंशाल्लाह, ठीक। दूसरा फरमाया, घोड़े को तरबियत करना, सिखाना, अपनी बीवी के साथ खेलना, ठीक है। और तीर अंदाजी का फ़न जिसने हासिल किया उसके बाद इसे भुला दिया, इसने इस चीज़ का कुफ्र किया जिसकी इसको तालीम दी गई थी। मतलब शूटिंग की प्रैक्टिस सीखने के बाद भूलना नहीं चाहिए। आपने कहा कि उसने कुफ्र किया उस चीज़ का जो उसे सिखाया गया, एक अच्छी चीज़ सीखी थी, भूल गया वो। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शार्प शूटर थे, याद रखिए, और एक जो है तीर चलाने माहिर थे। जंग ओहद के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा बचे थे, सुभान अल्लाह, मजाक है, ठीक है, तीर लेना, लगा के निशाना करना, ताकत के साथ उसको, है ना, कितनी स्ट्रेंथ लगती है, आपको मजाक लग रहा, वो आजकल के नए एरो नहीं आपको जिसको फिट कर दिया और वो स्प्रिंग से जाते हैं। एक्चुअल आर्चरी जो होती है आज भी वो छोड़ना पड़ता है ना, उसके स्ट्रिंग को पकड़ के उसको पूरा खींचना, कितनी ताकत लगती है। खींचने के बाद उतनी ताकत हो तो जाएगा ना, आपने तो यूँ खींचा तो यहीं गिर रहा तीर आपका। 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट तक तीर जाते हैं, मालूम आपको, 300 फीट दूर तक आप तीर मार सकते हैं एक,
سمجھے آپ؟ اور عربوں نے تیر اندازی میں اتنی مہارت کی تھی کہ جب کروسیڈرز جو صلیبی جنگیں ہوئی، جب کروسیڈرز پہلی بار سلجوق ٹرکس جس کو کہتے ہیں، سلجوق جو ڈائنیسٹی تھی، جو منگول قسم کے لوگ تھے، بہرحال ان سے ان کا وہ ہوا، چونکہ وہ ان کی حکومت شام میں تھی اس زمانے. جب وہ ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ لوگ تیر چلاتے تھے تو آسمان کالا ہو جایا کرتا تھا. ٹیکنیک کیا تھی معلوم ہم کو؟ تیر ہاتھ سے 300 فٹ تیر جاتے تھے نا، تو ہاتھ سے نہیں چلاتے تھے، لیٹ کر تیر پکڑ کے پیر سے کھینچ کے مارتے تھے. تو ایسے کئی 100 200 400 لوگ ایک ساتھ مارتے تھے. جب وہ تیریں اڑتی تھی ہوا میں تو آسمان پورا کالا ہو جاتا تھا لگنے تک. سمجھ رہے آپ؟ تو اتنا فزیکل اسٹرینتھ، طاقت، جس کو بولتے ہیں روبوسٹ، جس کو باڈی بولتے ہیں، ایک دم مضبوط جسم لگنا تیر چھوڑنے کے. اس کے بعد کنسنٹریشن نشانے پر، ابھی چھوڑنا ہے تو اس میں بہت پریکٹس لگتی ہے. مذاق نہیں، آپ نے لیا ہوا مار دیا اور لگ گیا میرا نشانہ، نہیں ہوتا. وہ بندوق لے کے آپ وہ پھگے مارتے نا، وہ نہیں پھوٹتے جلدی. تو تیر میں آپ کو اپنی طاقت لگانا ہے، نشانہ کرنا. اور اس میں وہ پھگے والا کیا کرتا ہے، بندوق کی نوک ادھر مارو ادھر مار، لگ جاتا برابر. وہ خود ڈائریکشن دیتا ہے وہ کہاں لگنے والا ہے. سمجھا؟ تو بہت محنت لگتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شارپ شوٹر تھے، ایک آرچری کرتے تھے. ٹھیک. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں. ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے. غریبی اور بے روزگاری، بھیک مانگتے ہوئے بچے، ہمارے سماج میں پھیلتا ہوا کرپشن، ڈرگز، شراب، ٹوباکو، بلاತ್ಕಾರ، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے. حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز. بڑے دانشوروں کے ساتھ ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. 5ویں چیز تلوار بازی، فینسنگ. آج گیم ہے ایک پورا تلوار بازی گیم ہے، بتائیں نا آپ کو. چہرے کے اوپر اسٹیل کا ماسک لگا کے سفید کپڑوں میں ٹک 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 پتلی تلوار ہوتی ہے نا، فینسنگ بولتے ہیں اس کو. تلوار بازی ہو، ٹھیک ہے. ابھی جنگیں نہیں ہوتی تلوار سے، بٹ یہ سیکھنا چاہیے. یہ آرٹ ہے آدمی کو ہتھیار کے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو بوڑھ حلم آتا ہے، ورنہ ایک آدمی کبھی کوئی نئی چیز دیکھے تلوار ہوگا اتنا جوش میں آتا ہو کیا چیز ہے نا. طاقت کی، پہچان کی، بڑے پن کی علامت ہے یہ چیز. آج بھی دیکھیے کوئی دوسرے ملک سے ہمارے ملک آتا ہے تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس کو تحفے میں کیا دیتے ہیں؟ تلواریں دیتے ہیں. یہ آنر ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتا ہے، بریوری کے لیے، طاقت کے لیے. اور تلوار چلانا کوئی جوک نہیں ہے، اس لیے کہ تلوار اٹھانا ہی جوک نہیں ہے. سب سے پہلے تو چلانا دوسری بات ہے. 5 6 7 8 کلو کی تلواریں لے کے اٹھانا ہی مشکل ہے ہمارے ہاتھوں کے لیے، تو چلانا جوک نہیں. پلس ایک ایسا ویٹ جو آگے تک جا رہا ہے، بہت ایک ایسا نالج ہے جو بہت اہم ہے. اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، یاد رکھیے. تو فینسنگ جیسے گیمز میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں، اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی، صحابہ نے. اتنا کامن ہے، اس کے ایگزامپلس میں نہیں دوں گا، یہ تو بس سورڈس کے بہت ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ریسلنگ. ریسلنگ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. کشتی. ٹھیک ہے. تو ریسلنگ یاد رکھیے. اس کے تعلق سے ابن اسحاق اور البدایہ والنہایہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے. رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ یہ عرب کے بہت ماہر پہلوان تھے. نمبر 1 ہائی ویٹ چیمپئن، سارے ٹائٹلز ان کے پاس. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ اگر رکانہ ایمان لا لے نا تو اس کا پورا قبیلہ ایمان لا لے گا. لیکن رکانہ ذرا فزیکل آدمی ہے. فزیکل لوگوں کا کیسا رہتا ہے؟ یہ اٹھا لو وہ کرو تو بولتے ہاں تیرے میں دم ہے. تو رکانہ ایک فزیکل آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر رکانہ کے پاس. آپ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جانے کے بعد رکانہ سے کہا تم ایمان لا لو تمہارے لیے خیر ہوں گا. تو کہا محمد تم مجھے کشتی میں بچھاڑ دو، یہ میرا فن ہے، میں ایمان لا لوں گا اگر تم حق نبی ہو تو. کہا ٹھیک ہے.
रुकाना बिन अब्द यजीद रजी अल्लाह अन्हु जब लड़ाई के लिए खड़े हुए तो अल्लाह के रसूल दिखने ही नहीं लगे, बैक साइड से दिख रहे ही नहीं थे। मतलब रुकाना इतने बड़े थे साइज़ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने थे तो दिख ही नहीं रहे पीछे वालों की आगे कौन कंटेस्टेंट है, कौन खड़ा है। कहा ठीक है रुकाना आ जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया है, रुकाना आ गया है। रुकाना अभी लड़ाई के मूड में आए नहीं थे तो चित पड़े हुए थे, तो उठे और बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो तुमने जादू किए तो इम्पॉसिबल, पहले उसमें कोई मेरे को कैसे पछाड़ सकता, इम्पॉसिबल, अरब का मैं सबसे बड़ा हूँ। कहा एक बार और, कहा ठीक है एक बार और, वंस मोर। फिर दोनों आए, फिर रुकाना कि कुछ समझने और संभलने तक आपने फिर चित कर दिया। कहा एक मिनट रुक जाओ, तुम जादूगर ऐसा लग रहा। दूसरे लोग नहीं तुम तो गिरे हैं, दो बार गिर गए, अब तक हम सबने देखे गिर गए तुम। कहा कैसा हो सकता है ये, मैं 2 बार कैसा गिर सकता हूँ। तीसरी बार फिर लड़ने गए और रुकाना फिर चित हो गए। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइज़ में कम है उनसे, हाइट में कम है उनसे, फिजिकली छोटे हैं, बट फुर्तीले और टेक्निकल है कहीं ना कहीं, कि रुकाना की समझने तक आप अपने दाव चल जा रहे, रुका ये क्या होगा मेरे साथ, नहीं नहीं ये तो मेरे को लग रहा जादू है, फिर से एक बार, फिर से 3 बार खेले, तीनों बार हार गए। मतलब इससे पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मदीना का वाक़या है, मदीने में आपकी एज कितनी होंगी, 40 साल में नबी बने, 13 साल मक्के में दावत दी, कितनी उम्र हो गई 53 ईयर्स बोले तो पूरे आज़ाद झड़ गए, दाता निकल गए, बाला किधर के किधर चले गए, कोई सुध नहीं बोले 53 बहुत जी लिए तुमने। क्योंकि 35 में हमारे हाल ये है तो 50 वालों के क्या हाल होंगे, 53 है, वो परेशान हो गई ये क्या है। लेकिन आप स्विफ्ट, ठीक है, टेक्निक और स्ट्रेंथ, जाहिर सी बात है हर बार स्ट्रेंथ नहीं, टेक्निक भी होती है स्ट्रेंथ। 3 बार हार गए, कहा कि मैं ईमान लाता हूँ इसलिए कि मुझे ही कोई आदमी हरा नहीं सकता इतने आसान जितने टेक्निक से आप हरा। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो पता चली वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निक, और गोया आप माहिर थे कुश्ती में। तब देखिए एक आदमी जब महारत रखता है ना तो सालों भी कोई काम ना करे ना, उस सामने कोई आ जाए तो वो अपने फन में तो वो माहिर रहता है। जैसा आम ज़माने बोलते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए दहाड़ना नहीं भूल सकता हो, जब आवाज़ निकालता है तो पूरा जंगल खामोश हो जाता है कि नहीं शेर आ गया, चाहे कितना ही बूढ़ा हो। तो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं भी है, जब भी मौका मिला आपने लड़ा, इसका मतलब आप पहले बचपन में बहुत महारत इसमें हासिल कर चुके थे, तभी तो एक झटके में किया। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर रेसलर, उक्कास के मेले में आप जाते थे और इनामा जीत के लाते थे ना, मशहूर रेसलर, ठीक है। इसी तरह जो है दीगर और सहाबा के ताल्लुक साथ सब के सब रेसलर एकदम माहिर। और कुश्ती मामूली नहीं था, कुश्ती में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल याद। उमूमन कुश्ती खेलने वाले सबसे गुस्सेले लोग होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो अपने गुस्से पे काबू पाता है, मानो आपको। इसलिए गुस्से में आके आदमी टेक्निक्स दाव पेच भूल जाता है, जो उस वक्त में भी अपने आप कंट्रोल में रखता है वही जीत पाता है। इसलिए हदीस में है ना कि सबसे ताकतवर इंसान कौन है, वो जो गुस्से को काबू कर ले। गुस्से को मात दे दिया मतलब आप दुनिया में मात दे सकते हैं लोगों को, समझिए आप। तो वहाँ वो मात देने में मेंटल अपने आप को तैयार करा, फिजिकल स्ट्रेंथ, दाव पेच, गिरना उठाना, वो सारी चीज़ें, उसने क्या हमला करने वाला, ये बहुत वो होता है, याद रखिए, सीखना चाहिए। ये तो सुन्नत है, ये सारी चीज़ें सुन्नत भी हैं, 6 की 6 पूरी आपने की, आपने करते देखा, आपने बोला करो, ठीक है। बहरहाल हम इसको पता नहीं क्या क्या समझते हैं, इनका उनका 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 सबको बांट दिया, हमारा कुछ भी नहीं इसके अंदर। बहरहाल ये पार्ट। आज के दौर में हम क्या क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग, मतलब जब साइकिल नहीं थी इसलिए नहीं, साइकिलिंग, हाँ, बॉक्सिंग, लेकिन पंच मुँह पे नहीं मारना चाहिए, लेकिन सीख सकते, प्रैक्टिस कर सकते, उसकी तैयारी कर सकते। कुंग-फू है, झुकने का अमल छोड़ के बाकी आप बहरहाल कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स की सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, और क्या क्या है, आर्म रेसलिंग है, कई चीज़ें हैं। इन तमाम के लिए एक बहुत फिजिकल फिट आदमी लगता है। हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंस हो, हराम को चीज़ ना हो, फ़र्ज़ ना छूटे, दूसरों को नुकसान ना हो, गैर महरम का इख्तिलात मिलाव ना हो, माहौल में कोई चीज़ हराम ना हो, और औरत हो तो पर्दे का नज़्म हो। तो ये तमाम काम मर्द और औरतें दोनों भी कर सकते हैं। बस अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, वो ये है एक्सरसाइज के बाद, वो ये आज की एक्सरसाइज और हमारा जिम कल्चर, इसके ऊपर भी कुछ नुकात मैं ज़रूर रखूँगा, चूँकि आजकल एक जिम कल्चर बन चुका है। जिम कल्चर क्या होता है मालूम आपको, क्या रहता है जिम कल्चर? जिम कल्चर ये रहता है कि आदमी यूँ करके बोलता है पट्टे वैसा बनना है अपने को, समझा? 3 महीने बाद मिल, अब तू अभी चल जा, अभी नहीं, 3 महीने बाद। ये जिम कल्चर है। मतलब इसमें सेहत इसलिए नहीं बनाई जा रही कि मुझे तवाना, सेहतमंद, चुस्त, फुर्तीला, नमाज, रोज़ा, ज़कात, लोगों की मदद करना, अच्छा जिस्म मुझे बहुत काम आएगा, जिस्म सलीम अक़ल सलीम जिस्म सलीम में रहेंगी, वो सब नहीं। इसका मकसद क्या है? पैसा बनने का अपने को, ठीक है। इसलिए अपन अब क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। निया पूरी कचरा कर दिया आपने अपनी नियत का,
وہ مقصد ہی نہیں رہا جو مقصد کے تحت اسلام اجازت دے رہا ہے. کیوں میں رکھ رہا ہوں؟ ورنہ لوگ سمجھیں گے جم کلچر کو میں پروموٹ کر رہا ہوں کیونکہ سب فلمیں بن رہی اسی پہ، لڑائی جھگڑے پر فلاں اور جم. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جم کلچر کے اندر نہیں جانا ہے، ہم کو فٹ رہنا ہے کون سے بھی کلچر میں جا کے، لیکن وہ شریعت کے مطابق. سمجھ رہے؟ تو آج یہ جم کلچر جو چل پڑا ہے، یاد رکھیے اس کے کافی نقصانات اور کافی برائیاں اس سے سماج میں آ رہی ہیں. ایکسرسائز کیجئے، کرنا چاہیے، لیکن جم کلچر یہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہے، اور سب سے پہلے نیت ہی صحیح نہیں کرنے والے کی. ٹھیک. لوگ جسم بنا کر عموماً تکبر کرتے ہیں. لوگ جسم بنا کے عموماً کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں. اور اسی کے لیے جسم بنایا جا رہا ہے، ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جب میں مجلس میں جاؤں، مجلس لوگ کہیں واہ بھائی واہ، ایسا چیسٹ ہونا، ایسے بائسپس ہونا، ہے نا. اور جب وہ بنا لیتا تو اوپر کی گنڈیاں کیا بات ہے لگتی نہیں، ویسا کھل جاتی خود بخود، ہے نا. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے ہوتا، پورے سب دکھنا نا پوری اسٹرینتھ کہاں ہے. انگڑائی بھی اسٹائلش لی جاتی ہے تب. ٹرائسپس پٹھے ٹرائسپس بنایا تو نے زبردست، ایسی بن گئی میری تو، ایسا صبح اٹھا یوں کرا بن گئی. مطلب تعریف بھی ایسی رہتی ہے اس کی کہ کوئی محنت نہیں کیا میں نے، کچھ نکالا گا، پاگلوں کو ایسا کھا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہا، انجیکشن ڈال دے رہا، سب کر لے رہا. اور یہاں ایسا ہوتا تھا صبح اٹھا 2-4 بار کیا بن گئی. میرا ایسا نیچرل ہے، پیدائش سے میں ایسی پورا مسلز کٹس وٹ شیپ میرا سب ایسی ہے. یہ جم کلچر ہے، تکبر، دکھاوا، بڑائی، تعریف، لوگ جسم کی تعریف کرے، یہ سب آج کل مقصد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پورا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں تو اللہ 4 پیک میرے بنا دے. جس کے 4 ہوگا اللہ بس 6 کی طرف میں گامزن ہوں، کامیاب کرا دے گا. یہ مائل سٹون سے لائف کیا، اے اللہ 6 بھی ہوگا میرے، 8 کرا دے پیکس، تو بس میں جو ہے حج کو جا کے آ جاؤں. ہاں ایسی حالت ہے لوگوں کی. مطلب پیکس پہ پیٹ کے اندر کتنی مسلز نظر آتی ہے اس کے اعتبار سے سارا معاملہ طے ہو رہا ہے. اور اس کے لیے انتھک محنت کر کے بنا حرام حلال کی تمیز رکھے، بنا جسم اور حلال و طیب جو اللہ نے کھاؤ بلا وہ چھوڑ کر کسی بھی لیول تک، کسی بھی درجے تک جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی خبات اسٹیرائڈس، جسے لوگ مر بھی رہے ہیں. کئی نوجوان سستے ہلکے سڑے ہوئے فالتو اسٹیرائڈس لے لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اسٹیرائڈس کئی واقعات بڑے مسلم سٹیز میں جائیے، کئی لوگ مر جاتے ہیں ہر مہینے. واقعات یہ جن میں مر گیا وہ مر گیا، کامن ہو چکا ہے اسٹیرائڈس. سیکنڈ، چونکہ وہ مقصد اصل تو چینج ہو گیا، مقصد کچھ اور ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. دوسرا ڈرگز اور نشہ، کیوں تو بولے اس سے جسم جلدی بن جاتا ہے. اور تیسرا مختلف ایسے منشیات باڈی میں ڈال لے رہے ہیں جس سے جلدی ڈیولپ ہے، جس کے ایک ایگزامپل ہے سنتھول. ٹھیک ہے، سنتھول سنتھیٹک الکوہل. ٹھیک ہے، سنتھول ایک ایسی جس کو بولیں گے شراب ہوتی ہے جس سے فزیکلی پمپ نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس کو اندر ڈالنے سے مطلب وہ چیز آزا ہی بڑا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر چیسٹ میں لیتا ہے چیسٹ بڑا ہو جاتا ہے، بائسپس میں لیں گا تو بائسپس موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سنتھول باڈی اس کو کچھ حد تک کنٹرول کرتی ہے اور نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نہیں نکلتا. اگر کنٹینیوس لیا جائے اعضا پھٹ جاتے ہیں، بائسپس پھٹ جاتے ہیں، چیسٹ پھٹ جاتا ہے. ٹھیک. اسٹیرائڈس کا اگر موت تک نہ بھی جا پائے تو اس کی فیوچر لائف میں بہت نقصان. اسٹیرائڈس کیا ہوتا ہے آپ کو میں خالی مختصر ایکسپلین کروں، بہت سارے بچوں کو علم نہیں ہوتا ہے. اسٹیرائڈس کیا ہوتا ہے؟ باڈی اپنے اندر ایک انرجی سیو کر کے رکھتی ہے، اللہ نے بنایا اس کو. یہ توانائی کب استعمال ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ بڑھاپے کے اندر وہ انرجی ریلیز ہوتی ہے معلوم آپ کو، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. باڈی میں ایک سسٹم ہے، وہ انرجی کا ایک ذخیرہ ایسا اٹھا کے رکھتی ہے جو بڑھاپے میں نکلتا ہے. اسٹیرائڈز لے کر وہ پوری انرجی کو انسان اپنی جوانی میں ریلیز کر دیتا ہے، ہیوی وہ پوری چیزیں ریلیز ہو جاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں مسکولرلی وہ بلڈ ہو جاتا ہے، جسم بڑے ہو جاتے ہیں، جو شیپ چاہے وہ شیپ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا اس کا نقصان معلوم آپ کو؟ تب تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو تب اس کو وہ توانائی نہیں مل پاتی ہے جو اس کے باڈی نے نیچرل ریزروز بنا کے رکھے تھے، فنش ہو جاتے تھے. اور وہ عمر میں جا کے پھر ملٹیپل آرگن فیلیئرس ہو کے آدمی مر جاتا ہے، بہت کم عمروں میں مر جاتے ہیں لوگ. اسٹیرائڈس ڈرگز لے رہے ہیں کہ صحت بن جائے. سنتھول انجیکشنس ہوتے ہیں جس کو اگر یہاں ڈال دے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اور کافی 2-4-5 مہینے تک رہتا ہے وہ اندر لکوڈ، وہ بڑا دکھتا ہے. لیکن وہ کنٹینیوس لیتے گئے تو پارٹ بھی جیسا دکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کچھ لوگ اب نارمل اتنے بڑے بائسپس اور یہ ہاتھ اتنے پتلے پتلے. تو یہ سب سمجھ آپ چیسٹ کو بڑا کر لے رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. کیوں؟ ایم چینج ہو گیا. ایم کیا چینج ہو گیا؟ صحت مند ہونا ایم نہیں ہے. ایم ہے کیا؟ ایم ہے لوگ تعریف کرے، میرے بائسپس اتنے بڑے ہو، لکھنے میں ذرا میرا نام فلاں ہو، یہ سب چھوڑیے ادھر. اور اس کی سب سے بڑی پہچان جو آج کا یہ جم کلچر کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے بچے وائی شیپ کے ہو گئے، پورے وائی شیپ. وائی سمجھتا آپ کو؟ ایسا اوپر بڑا اور نیچے سے ڈنڈا رہتا نا وائی کا، چیسٹ ایسا یوں، اور پیرا سے پتلے پتلے اگربتی کے ایسے. ارے پٹھے کیا کر لیا تو نے؟ پیرا اتنے پتلے اور اوپر کا بڑھا لیا. اوپر کا ہی دکھتا نا، بولے نیچے کا دکھتا کہاں؟ جو دکھتا
وہ بکتا تو اپنے کو وہ بڑا کرنا ہے نا. تھائز دیکھ کے کوئی بولتا کہ کیا تھائز ہے تیرے, کیا دیکھتے ہیں لوگ, تو بس اتنا ہی بنا رہا ہو, مطلب چل رہا تھا ایسا وی شیپ اور نیچے کاڑیاں تھا, وائی شیپ ہو جاتا ہے چلو یوں اور یوں. یہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ٹی شرٹ میرے کو بہت اچھی آنا جب پہنوں تو میرے زندگی کے ارمان, میرے جینے کا مقصد پورا ہو گیا. ٹی شرٹ آ رہی ہے میرے کو ایک دم فٹ آ رہی ہے ایک دم بائسس پہ, ٹھیک ہے, یہ مقصد بن گیا. ملک کے سیاستدان, تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے, غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں, ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے. غریبی اور بے روزگاری, بھیک مانگتے ہوئے بچے, ہمارے سماج میں پھیلتا ہوا کرپشن, ڈرگز, شراب, ٹوباکو, بلاತ್ಕಾರ, ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے. حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز بڑے دانشوروں کے ساتھ ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. 3 سے 4 مہینے خوب ایکسرسائز, ورک آؤٹ, شیپ میں لانا ہے اپنے آپ کو, شیپ میں ہونا, فٹ ہونا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن یہ جو پاگل پن چڑھا ہوا, اس پاگل پن کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسرسائز کے لیول اور فٹنس کے لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ریزن کرنے کے, فٹ دکھوں تاکہ لوگ تعریف کریں. میرا ہیرو کرتا ہے تو میں بھی کو ویسا بننا ہے. میں چاہتا ہوں اپنے خاندان کے لیے انسپریشن بنوں, لوگ دیکھ کے بولے ہو کیا باڈی ہے ان کی, انسپریشن بننا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو شو آف کرنا ہے, کچھ لوگوں کو ٹی شرٹ فٹ آئی تو اچھا لگتا ہے نا, کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ ہو. اب کچھ لوگوں کو تو نہیں بولنا چاہیے, میکسیمم لوگوں کا ہوتا ہے کہ بازار میں جاؤں تو لڑکیاں پلٹ کے دیکھیں کیا جو ہے ہنگ جا رہا, ہنگ کا ہنگ سمجھتے نا, ایک دم کیا بولیں گے اس کو, اردو زبان میں بہرحال مختلف لفظ یوز کرتے ہیں. مستنڈا, بڑا, ہنک, ہنک لفظ یوز ہوتا ہے انگلش, مطلب بہت بنا ہوا آدمی بولتے ہیں نا, بہت ہی خطرناک ہے یار یہ, تو مستنڈا بولتے ہیں اردو زبان میں بہرحال. تو وہ تعریف ہونا, کمنٹس ہونا پیچھے سے جانے کے بعد, ٹھیک ہے, پوری حرکت سکنات اس کے حساب سے ہوتی, بال اس کے وہی اسٹائل سے جمتے کہ پورا بائسپ پوری برابر آنا, گاڑی اسی اعتبار سے چلائی جاتی, سیٹنگ اسی اعتبار سے ہوتی, کپڑوں کی ڈریسنگ اسی, تاکہ چیسٹ پورا کلیئر دکھنا, کیسا شیپ میں دکھانا ہے, ٹی شرٹ پہننا ہے, گڈ لک, اٹریکشن, مخالف جنس میرے طرف آئے, یہ تمام چیزیں مقصد نہیں ہونا چاہیے. اچھی صحت ہو, توانائی ہو, پھرتیلا جسم ہو, میں اچھے سے اللہ کی عبادت کروں, نماز اور روزہ مکمل کر سکوں, ضرورت پڑے مسلمانوں کے کام آ سکوں, اچھی نعمت, اچھی صحت ہزار نعمت ہے, میں بہت سارے کام اس سے کر پاؤں گا. اس کے علاوہ لوگ تعریف بھی کریں گے کبھی اچھی صحت دیکھیں, وہ ایک الگ بات, لیکن میں اس کے لیے نہیں کرتا ہوں. لیکن آج پورا محور, پورا بیس وہ تعریف ہے جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہا یہ کلچر درست نہیں ہے, جم جائیے, اب کلچر درست نہیں ہے, جو اپنا لیا نا ہم نے یہ درست نہیں ہے. آپ باڈی کو مینٹین کرنے, فٹ رہنے, اور ضروری نہیں آپ جم گئے تو پورے مسلس آپ کے دکھنا چاہیے, آدمی جائے اور پھرتیلا رہے کافی ہے, کوئی ضروری نہیں اتنا وہ ساری چیزیں ہو. یہ اہم بات ہے. تو اپنے نیت کو ہم بدلیں انشاءاللہ, تو ایکسرسائز بھی انشاءاللہ باعث اجر اور ثواب ہوں گے. اور یہ ان نیچرل ہوتا ہے, امبیلنس ہوتا ہے, میل فیمیل دونوں یہی کر رہے ہیں. عورتیں اس لیے کر رہی ہے کہ وہ سلم ٹرم پتلی دکھنا, اور سائزز بالکل مطلب بالکل طے کر دیا تھا کہ اتنا 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 اور اتنا ہونا, تو ہاں یہ فٹ ہے نا, اس سے نام ہوگا, کالج میں لوگ تعریف کریں گے, برقع اتاروں گی تو لوگ دیکھیں گے. لیڈیز بھی کر رہی ہے, لیکن نیت کا درست ہونا بہت زیادہ یہاں ضروری, یاد رکھیے. اور ویسے عورتیں عموماً بہت کم دھیان دیتی ہے اس طرف, میں کہوں گا عورتیں خاص دھیان دیں. آفٹر میرج تو اور دھیان دیں, اس لیے کہ آفٹر میرج بچوں کے بعد عورتیں اوور ویٹ ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ تو اوور ویٹ ہونے کا لیس اٹریکٹیو ہونا شروع ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو وہ زیادہ وہ کرے کہ ایکسرسائز کرے, ہیلتھ کانشیس رہے, اچھی صحت رکھے, توانا رہے, صحت مند رہے, تاکہ وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے. آج صحیح ڈائٹ اور صحیح ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنے کے نتیجے میں دواؤں کو اپنا دوست بنا لیا ہے. صحیح ڈائٹ اور صحیح ایکسرسائز نہیں کرنے کی وجہ سے دواؤں کو اپنا دوست بنا لیا ہم نے. دواؤں سے دوستی چھوڑیے, ڈائٹ اور ایکسرسائز کو درست کیجیے انشاءاللہ. اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اوصاف دیکھ کر بات کو ہم ختم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کیسے دکھتے تھے. آئیے سب سے پہلا واقعہ,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ اب نارمل دیکھیے، بڑا اور خوبصورت، ٹھیک. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ کی گردن لمبی اور پتلی اور انتہائی خوبصورت تھی. اسی طرح آپ کے کاندھوں کے تعلق سے آتا ہے کہ کاندھے آپ کے بہت چوڑے تھے، ٹھیک ہے. ہر نوجوان چاہتا کاندھے چوڑے، بہت چوڑے تھے. چوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مسکولر تھے، بہت اس میں مسکولر ماس تھی اس کے اندر، یاد رکھیے گوشت تھا اس کے اندر. اور آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت بھاری تھی. جوڑوں کی جو ہڈیاں تھیں نا، مطلب دیکھ کر جب آپ شرٹ اتار دیتے کبھی صحابہ کے سامنے تو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک مضبوط آدمی ہوتا نا، شولڈر بالکل ایسا الگ سے نظر آتا، چونکہ ہڈیاں بڑی ہوتی ہے، اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ کی بہت چوڑا تھا، ماس پیشیاں بہت مضبوط تھی، ہڈیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بہت اسٹرینتھ والے انسان تھے، ٹھیک ہے. جوڑوں کی ہڈیاں جو بہت بھاری تھی. آپ کا چیسٹ بہت چوڑا تھا لیکن بہت زیادہ ابھرا ہوا نہیں تھا، بہت چوڑا تھا. اور چیسٹ اور پیٹ کم و بیش ایک جیسے تھے. مطلب اس لیے میں نے کہا پیٹ اندر بھی ہونا ضروری نہیں اور بہت باہر. نیچرلی آدمی کا پیٹ اور چیسٹ برابر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پیٹ اندر کی طرف بھی نہیں تھا اور باہر کی طرف بھی نہیں تھا. میانہ جو بولتے ہیں، درمیانہ جو پیٹ ہوتا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں گدی دار تھی، ہوتا ہے نا موٹی ہوتی گوشت ہوتا ہے، اور وہ آپ کی پنڈلیاں بھی جو گدی دار تھی اور چکنی تھی. جب وضو کرتے آپ تو پانی اس میں سے پھسل جایا کرتا، ٹک نہیں پاتا تھا اس پہ، ٹھیک ہے. تو گدی دار تھی آپ کی جو ہے. اسی طرح آپ کی چال ایسی تھی کہ جب پہاڑ سے کوئی آدمی اتر رہا ہو، مطلب جب آپ چلتے اتنا تیز چلتے جیسا پہاڑ سے کوئی اترتا نا، اسپیڈ بڑھ جاتی نا پہاڑ سے جب اترتے آپ. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا. آپ جب چلتے اور تیز چلنے والے انسان کی فٹنس کتنی ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے، چونکہ ہم تیز چلیں گے تو منہ کے بل گر جاتے، ہو جانے کے بعد پنڈلیاں پوری تکلیف دیتی ہے، انگلیاں تک دکھتی ہے ہماری. لیکن آپ سب اتنا تیز چلتے جیسا پہاڑ پہ سے کوئی اتر رہا ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب چلتے تو آپ سب کی برابری چلنے میں تو نہیں کر پاتے، آپ اتنا تیز چلتے. آپ جلد باز نہیں تھے لیکن تیز تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن آپ سب تیز تھے، یہ بات سمجھیے آپ. تیزی وہ عمل ہوتا ہے جس میں آدمی عقل اور حواس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جلد بازی ہوتی ہے جس میں عقل اور حواس نہیں ہوتی، صرف کام جلدی کرتا ہے. ڈفرنس. عقل کے ساتھ کام تیز کرنا یہ تیزی ہے، اور عقل مار کے کام تیز کرنا اس کو بولتے جلد بازی. جلد بازی میں کام غلط ہوتا اور تیزی میں کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تھے لیکن جلد باز نہیں تھے، ٹھیک ہے. مطلب حواس کے ساتھ پورے سینسز میں رہ کر تیز کام کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے. تو آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خط کے بارے میں آتا بہت اونچے تھے. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خط کے تعلق سے آتا اونچے تھے. علی رضی اللہ عنہ کی کلائی کے تعلق سے آتا کہ ہاتھ کے برابر تھی اور اتنا طاقت سے پکڑتے کسی کو جان نکل جائیں گے ایسا لگتا تھا. یہ تو صحابہ کا تھا، اور صحابہ کی ایگزامپلس بہت زیادہ دوں گا تو کوئی اس میں مزہ بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. آئیے عورتوں کی مثالیں لے لیتے، کچھ صحابیات کی بات کو ختم کرتے ہیں. جہاں مرد فٹ تھے وہاں عورتیں بھی فٹ تھی آپ کے زمانے کی. یہ بتانے کے لیے میں عورتوں کی واقعات خاص لایا ہوں. آئیے اب سنیے. پہلا واقعہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا. جنگ احد کا ماحول ہے. 10 11 12 یا 13 یا چند صحابہ آپ کے پاس ہے. کچھ صحابہ ادھر نکل گئے اور کچھ صحابہ ادھر نکل گئے. معلوم نا پورا سین جنگ احد کا. آدھے صحابہ وہ سائڈ نکل گئے آگے، آدھے پیچھے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بچ گئے اور چند صحابہ 10 11 12 13 آپ کے پاس ہے. ایک کافر نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آپ کی طرف پھینک کر مارا. پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا. اس زور سے لگا کہ آپ کے کچھ دانت شہید ہو گئے اور کڑیاں جو ہے وہ جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ دھس گئی آپ کے گال مبارک کے اندر. اس کے بعد کافروں نے اٹیک شروع کر دیا کہ محمد ادھر ہے. چند صحابہ جو اپنے اطراف تھے جس میں سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. انہی صحابہ میں ایک صحابیہ بھی تھی معلوم جن کا نام تھا ام عمارہ. وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ چند لوگوں میں جو ڈیفنس میں کھڑے ہیں، 5-7 مہاجر ہیں، باقی انصار ہیں، ڈیفنس میں کھڑے ہیں. سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر نکال کے دے رہے، کہہ رہے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، چلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلانے لگے جب دشمن زیادہ آنے لگے. اسی وقت جو ہے ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی اس میں موجود تھی اور آپ کے پاس تلوار سے ڈیفنس کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک کافر ادھر سے سردار آیا تو یہ اس پر لپک پڑی، چونکہ وہ آپ کی طرف جا رہا تھا. لپک کے زبردست وار کیا اور اس کو اٹیک میں ایک ایسا وار کیا جو اس کے کاندھے پر لگا، لیکن اس نے ڈبل زیرہ پہن کے آیا تھا. زیرہ سمجھتے ہیں نا؟ تلوار نے پہلے زیرہ کو کاٹنا، میٹل کی شیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد باڈی پہ لگتی جا کے، اس نے ڈبل پہنا تھا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی جو آدمی اٹیک کرتا ہے نا تو وہ اٹیک ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر خطرہ لے کے اٹیک کرتا ہے کہ اسی وقت وہ بھی ولنریبل اٹیک کے رینج میں رہتا. تو یہ صحابیہ نے ایسا اٹیک کیا کہ وہ بھی رینج میں تھی اٹیک. جب انہوں نے وار کیا تو اس نے 2 زیرہ پہنی ہوئی تھی. ایک زیرہ تو کٹ گیا لیکن وہ رینج میں آ گئی ان کے، اور اس نے جب وار کیا تو ہاتھ کٹ گیا. یہ چونکہ انہوں نے زیرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی تو وہ تو رینج میں تھی. مطلب
ایک ایسا اٹیک تھا نبی کو بچانے کے لیے کہ اس میں اپنا ڈیفنس کہیں نہ کہیں مس ہو رہا تھا. ان کا اٹیک کیا لیکن اس کے ڈبل زیرہ تھی, بچ گیا, ان کا ہاتھ کٹ گیا. ٹھیک, بہرحال لیکن پیچھے آئی اور جنگ چلتی رہی, ڈیفنس کرتے رہے. چند صحابہ شہید ہو گئے, چند زندہ رہے, یہ زندہ رہی اس کے اندر. ٹھیک, لڑتی رہی. عبد الرحمن ابن عوف لنگڑے ہو گئے, پیروں میں تیر لگے, چل نہیں پائے, گر گئے. ان کو 12 زخم لگے. مطلب صحابہ آنے تک ان کے حالت یہ ہو گئے تھے جو موجود تھے. ان کو 12 زخم, ایک کاندھے پہ لگا اتنا گہرا کہ ہاتھ کئی مچھی کو کٹ کے پورا یہ الگ ہو گیا, اور 11 زخم اور لگے. لیکن تلوار بازی آخر تک کرتی رہی. تو کتنے فٹ عورتیں تھیں نا, اور جنگ کے لیے نہیں آئی تھی, یہ خیمے میں تھے. لیکن جب دیکھے اللہ کے رسول اکیلے تو بھاگ کر چلے گئے. تو ظاہر سی بات ہے, بچپن سے پریکٹس, فٹنس, ماحول ہوگا جبھی. تو میں کہہ رہا ہوں نا, ایسا آپ کر سکتے تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیا اچانک, آپ ایک وار نہیں کر سکتے. تلوار کا وزن دیکھ کے آپ بولیں گے باپ یہ کیا اتنا وزن ہے. تو ظاہر سی بات ہے, فٹ تھے, لڑائی کی عادت تھی, مشق تھی, جسمانی ساری چیزیں اویلیبل تھی, بس لڑتے نہیں تھے, ضرورت نہیں تھی. لیکن ضرورت پڑی ڈیفینس میں کھڑے ہو گئے. آج مسلم عورتیں سیلف ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں, ان کو لوگ سکھا رہے کہ بھائی مسلم عورتیں سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتی. ہے بھائی ہمارے پاس تو سیلف ڈیفینس کیا, ہم دوسروں کو ڈیفینس دینے کے لیے طاقت رہنا چاہیے ہمارے پاس. یہاں یہ خاتون عورت ہے جس کا کام روزمرہ لڑنا نہیں ہے, بٹ ضرورت پڑنے پر نبی کی ڈیفینس میں اتر گئی. 12 زخم کھائے, مطلب 12 بار دشمن کی زد میں آئی. کتنوں کو مارا تفصیلات نہیں ملتی ہے, تو اس کے بعد میری آپ دیکھیں یہ عورتیں. اب ہماری عورتوں کا حال, یہ جھنگور دکھ گیا تو بھیش ہو جائیں گی. وہ تو وہیں تلوار, چاقو, خنجر, جنگ میدان, گھوڑوں کی آواز, نخارے بجرے, آواز یہ ہو رہی, ڈھول بجاتے تھے کافر اور مشرکین, اور اس میں تلواروں کی آواز. اب تلواریں جب لگتی کیسے ہوتا, چنگاریاں نکلتی, اور اس میں ایک عورت کھڑی ہے, ڈٹ کے لڑ رہی, ڈیفنس کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے نا. یہ نہیں سوچ رہی کہ میں بچ جاؤں تو سب سے اچھا ہے, نبی بچ جائے سب سے اصل پرائم. کتنے فٹ ہوں گے وہ. یہ ایک عورت نہیں, ایسے لاتعداد میں واقعہ دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے, اتنے فٹ عورتیں تھیں. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے, پھر کیا ہوا, شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا, وہ احمق کہلائے گا, عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے, ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح, شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. دوسرا واقعہ, ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے اکرام بن ابی جہل کی بیوی تھی. ٹھیک ہے, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں اپنے شوہر کے ساتھ, اکرام بن ابی جہل انتقال کر چکے تھے, انہوں نے دوسرا نکاح کیا, اپنے شوہر کے ساتھ ایک خیمے میں تھی. دشمن خیمے کی طرف آ گیا, رومی فوجی خیمے کی طرف آ گئے. جب دشمن خیمے کی طرف آیا تو روایت میں آتا ہے انہوں نے خیمے کا ڈنڈا نکال لیا, جو ڈنڈا لگا ہوا تھا خیمے کو سپورٹ کا, ڈنڈا نکال لیا. خیمے کا ڈنڈا نکال کر تلوار سے آنے والے فوجیوں سے لڑائی شروع کی. مطلب ڈنڈے کو چلانا ایک آرٹ ہوتا ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے جو ہمارے لیے زعفران ہے. ٹھیک ہے, سمجھ بھی نہیں سکتے, آرٹ ہے وہ آرٹ. ڈنڈا دیکھ کے ایسا گھمائے تو آ کے پیچھے سر پہ لگتا, رکھ دو ڈنڈا, اس سے نہیں ہونے والا. سمجھ رہے آپ, آرٹ ہے وہ. جب وہ اٹیک کے لیے آ گیا تو کتنے فٹ تھے فزیکلی, ڈنڈا لے لیا سپورٹ کے لیے, ڈنڈے سے لڑی, 7 فوجیوں کو قتل کیا جو ہتھیار کے ساتھ آئے تھے. سیلف ڈیفینس میں 7 کو مارا. کس چیز سے مارا, سمجھ رہے آپ, ڈنڈے سے. سیلف ڈیفینس مطلب مارشل آرٹ کی کتنی پریکٹس ہوں گی ان کو, ڈنڈا چلانے کی پریکٹس. اب ایسا تو نہیں کہ میرے نزدیک مت آؤ نہیں تو میں مار دوں گی, اس کے پاس تلوار ہے, تیر ہے. ڈیفینس میں کھڑے ہیں کہ اب تلوار کا اٹیک بھی آئیں گا تو وہ لاٹھی سے ہی رکیں گا, تیر بھی آنے والا تو لاٹھی سے ہی روکنا ہے. ساری چیزیں صرف اتنا ہے ڈیفینس میں آپ کے پاس, اور کچھ نہیں. فزیکل فٹنس اور آپ کا آرٹ, وہ 2 چیزوں سے 7 کو مارا, اس کے بعد فوج آ گئی. کتنی فزیکل فٹ ہوں گی وہ لیڈی, اندازہ لگا سکتے. اور یہ بھی اکیلے, ایسا نہیں کہ اکیلے ہے, یہ اکیلے. ارے میں لاتعداد واقعات سووں میں گنا سکتا ہوں آپ کو, کتنے فزیکل فٹ عورتیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک, اور یہ ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ نوجوان کنواری عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا.
اکرام بن ابی جہل سے نکاح کیا، ان سے اولادیں ہوئی، دوسری شادی کی، ان سے بچے تھے، ان کے ساتھ رہی، ایج میں سمجھتا ہوں 40-50 یا 50 ایسی ایج ہے. یہ کوئی ینگ لیڈی لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کنواری. یہ سیلف ڈیفینس کا معاملہ ہے. ہمارے پاس تو کیا پلاننگ ہوتی، اگر کوئی ایسا ویسا ہو گیا نا تو سیدھا بھاگنا اور لائٹ کے اس میں انگلیاں ڈال دینا، چالو کر دینا، خود اپنے آپ کو مار لینا. ارے واہ، تو کچھ بھی ہو سکتا نا. مرد کو تو آدمی پکڑ کے قیدی بناتا، لیکن عورتوں کی عزت بھی لوٹ لیتے لوگ. تو ہم بس پلاننگ کیا رہتی، مر جانے کی. فزیکلی اسٹرینتھ جب انسان کے پاس ہو، ٹیکنیک ہو، آرٹ ہو، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی اس کو آ کے چھیڑ نہیں سکتا ادھر کی، ہے نا. آج لڑکیوں کو لوگ چھیڑتے ہیں آسانی سے. سیلف ڈیفینس کی مسلم لڑکی نہیں، پورے میں سمجھتا ہوں ہر لڑکی نے پریکٹس کرنا چاہیے سیلف ڈیفینس کی، تاکہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے خالہ بنت ازور الاسدی، یہ زرار بن ازور الاسدی کی بہن تھی، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر آپ جنگ یرمک کا واقعہ اٹھائیں، جنگ یرمک، نیٹ پہ جائیے، جنگ یرمک ڈالیے ویکیپیڈیا میں، جنگ یرمک کے 12 سپہ سالاروں میں ان کا ایک نام ہے، خالہ بنت ازور الاسدی. مطلب جنگ ویکیپیڈیا نان مسلم سے لکھی ہوئی، کوئی اسلامک ہسٹورینس نے لکھے ہوئے. تو چونکہ یہ بھی لڑی تھی تو انہوں نے اتنا ان کی مہارت تھی لڑائی کی کہ ان کو جنرلز میں شامل کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. خالہ، تو خالہ کے بھائی جو تھے، زرار کو کسی نے گرفتار کر لیا. ایک ٹکڑی بنائی گئی کہ بھائی زرار کو جا کے چھڑا کے لاؤ. اب یہ بہن بہت محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے، اور لوگ ہمارے پاس بہت سارے بولتے ہیں خالہ نام نہیں رکھنا، بہت بچی تیش والی رہتی ہے، یہ انہیں کی وجہ سے بولتے ہیں. بہت جوشیلی خاتون تھی. اب کیا ہو گیا، زرار کو پکڑ کے لے کے چلے گئے لوگ، کہا لانا ہے. اب بہن کو تو بہت وہ تھی کہ نہیں بھائی کو مجھے کسی بھی حال میں لانا ہے. تو کہا نہیں میں جاؤں گی. لوگوں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤں گی، عورت ہے. ٹھیک نہیں، کہا میں جاؤں گی. جب مرد سوار ہوئے، ایک ٹکڑی بنی، چھوٹی سی بٹالین حفاظت کے لیے، جنگ کے علاوہ، جنگ ادھر چل رہی ہے، یہ لوگ ادھر گئے. انہوں نے کیا کیا معلوم، ڈھاٹا واٹا باندھا اپنا، چونکہ جنگی جو ہوتی ہے نا بختر وغیرہ فل رہتا ہے، اس میں عورت مرد پہچانے نہیں جاتے ہیں، پہن لیا اور پیچھے چلے گئی. اب جیسی قافلہ دکھا جہاں زرار رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، وہ گاڑیاں آتی جس میں پوری سلاخی ہوتی، آدمی اندر ڈال کے وہ لے جاتے اپنے شہروں میں، پھر بیچ دیتے ایسے لوگوں کو یا مار دیتے. جیسے دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور سیدھا ٹوٹ پڑی. اب سب پریشان کہ پیچھے سے آرڈر کہاں سے آ گیا. سب آگے پلان ادھر سے تھا، پیچھے سے ایک آدمی اللہ اکبر بولا، اٹیک کر دیا. اب سب کو اٹیک کرنا ہی تھا، چونکہ ان کے بھائی تھے، کافی جوش میں تھے اپنے بھائی کے لیے، اٹیک کر دیا. سب نے اٹیک کیا. یہ اندر گئی، بھائی کو کھولا. جب یہ لڑنے لگی تو پیچھے جو لوگ تھے ذمہ دار، ان میں سے ایک نے کہا ارے خالد نے بغیر بولے آگے خالد ہمارے ساتھ. خالد بن ولید ذمہ دار تھے پورے جنگ کے. تو لوگوں بولے خالد نے تو ٹکڑی بنا کے بھیجے تھے ہمارے پاس، خالد خود بھی آ گئے کیا؟ چونکہ وہ جس طرح سے لڑی، جو ٹیکنیکس تھی ان کے پاس، وہ خالد کی جیسی تھی. خالد بن ولید جو کہ دنیا کے ٹاپ موسٹ جنرل میں سے ایک ہے، دنیا کے، اسلامک ورلڈ کے نہیں بولا، ٹاپ موسٹ دنیا کی. آپ دیکھیے ٹاپ موسٹ ورلڈ کے جنرلز میں خالد بن ولید ٹاپ موسٹ رینکنگ میں، ٹاپ موسٹ یاد رکھیے. تو خالد کیسے آ کے بغیر بولے؟ تو منہ پہ لگا ہوا تھا نا حفاظت کے لیے، سمجھ میں نہیں آتا مرد ہے عورت ہے، خالد ہے کون، لیکن اسٹائل سے آدمی سمجھ جاتا کہ یار یہ اسٹائل سے لگ رہا. گاڑی چلانے کی اسٹائل سے کبھی بولتا ہے اندر بچہ چلا رہا، عورت چلا رہی، بہت ماہر ڈرائیور دکھ رہا ہے. تو آپ گاڑی کی چال سے سمجھ سکتے چلانے والا. تو خالد آ گئے. جب ختم ہوئی، یہ گئی، کھولا بھائی کو، سلام کیا، استقبال کیا. تو بھائی پریشان ہے، تم کو آ گئے؟ نہیں بولے میرے کو برداشت نہیں. چلو پھر لیا اپنے بھائی کو، ایک گھوڑا پکڑا، بھائی کو بٹھایا اور دونوں بہن بھائی بٹالین لے کے چلے گئے. خالہ کہیں ان کی کارنامے، بہرحال یہ ایک کارنامے. ٹھیک ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کو چلوں گی. کہاں چلوں گی؟ جنگ کے لیے چلوں گی. جنگ میں جا رہے تھے. اور اسلام نے عورتوں کو ملٹری سروس کی اجازت 1450 سال پہلے دی. امریکہ نے پہلی بار دنیا میں اس کی اجازت دی 1876 میں. اسلام بہت ایڈوانس ہے دنیا کی ساری ایڈوانسمنٹ سے. 1450 سال پہلے کا عورت جا سکتی ہے. انہوں نے جو کہا میں چلوں گی صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ حمل کا آخری مہینہ ہے، پریگننسی کا لاسٹ منتھ ہے، اور بولتی میرے کو چلنا ہی ہے. کتنے فٹ رہے ہوں گے اندازہ لگائیے آپ. یہاں تو پریگننسی کا پہلا منتھ ہے تو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، تو پیدائش تک بستر پہ پڑے ہوئے، اور پیدائش بھی نہیں ہو رہی، سیزرین کر کے نکال لینا پڑ رہا. فٹنس کا چونکہ لیکچر ہے تو فٹنس دیکھیے. ابھی وہ جو جذبہ وہ سب چھوڑ دیجیے. فٹنس کتنے فٹ ہوں گے کہ یہ کنڈیشن میں بولتے ہیں میں چلوں گی. آپ نے کہا نہیں تم نہیں چل سکتی. بہت ضد کی، رونے لگی، کہا نہیں 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 کمانا نہیں. چھوڑ دیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے ایک بچے گود میں لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ ام سلیم کا بچہ ہوں گا، چونکہ ان کو اولاد ہونے والی تھی، اور یہ انس بن مالک کی والدہ ہے. تو انہوں نے پھر دعا کی. پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں. کھجور کھایا اور منہ میں لگایا، بچے کے نام عبداللہ رکھا. یہ وہی واقعہ. تو آپ دیکھیے
جنگ پہ جا کے آنے میں 15-20 ڈیز میں اولاد ہوگی, مطلب کتنے لاسٹ پیریڈ میں تھی, لیکن فزیکلی فٹ ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز سے. حالانکہ حمل آلریڈی ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے, معلوم آپ کو. حمل کہتے ہیں عربی زبان میں ایکسٹرا برڈن کو, اسی لیے حمال بولتے ہیں وہ لوگ جو ایکسٹرا برڈن اٹھاتے ہیں, بازاروں میں سامان اٹھاتے ہیں. حمل, حمل یحمل, اٹھانا جو اس کا وزن نہیں ہوتا. اس حالت میں بھی دیکھیں کتنی فزیکلی فٹنس, میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنی فٹ تھی وہ. جنگ یرمک کا واقعہ لیجیے, آخری واقعہ, بس بات کو میں ختم کروں. جنگ یرمک کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ صرف عورتیں ہیں, مرد نہیں ہیں. جنگ یرمک میں یہ ہوا, یہاں مقصد میرا جنگوں کو بتانا اور آپ کو جوش دلانا نہیں ہے, یہاں مقصد میرا فزیکل فٹنس کا امپورٹنس بتانا ہے آپ کو. کتنے فٹ ہوتے تھے کہ سیلف ڈیفنس میں ضرورت پڑنے پر ہر جگہ تیار ہے. آج اگر ہمارے ملک کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کے ڈیفنس میں کھڑا ہو, کوئی دوسرا ملک اٹیک کرتا ہے, وی شوڈ بی فزیکلی فٹ فار دیٹ, ہم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. سمجھ رہے آپ, اس کے لیے ہم ریڈی ہونا چاہیے. ہمارے مرد, ہماری عورتیں, ہمارے بچے ڈیفنس میں, ٹھیک ہے. ہماری آزادی, ہمارے ملک کی آزادی ہماری آزادی ہے. اپنی آزادی کے لیے انسان لڑ سکتا ہے, یاد رکھیے, ہونا چاہیے. تو یہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اس وقت, چونکہ ان پہ لوگ دشمن اٹیک کر رہا ہے کہ ان کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا, ٹھیک ہے. جنگ یرمک کیا ہوا, یہ بہت ڈیسائسو بیٹل تھا. مطلب ہوا یہ کہ ادھر سے رومیوں نے کیا کیا, مکمل لگا دیا اپنا زور مسلمانوں کو ہرانے کے اندر. اس جنگ میں ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن غالب آ گیا. دشمن کی فوج ہسٹوریکل ایویڈنسز کے مطابق 1,50,000 سے 2 لاکھ کے قریب تھی, اور عرب ہسٹورینز کے مطابق 2,40,000 تھی. 2,40,000 دشمن کی فوج تھی, اور عربوں کی تاریخی اعتبار سے 15,000 تعداد تھی, اور عرب کرونیکلز اور جو کروسیڈرز ہیں جو سامنے والے تھے ان کے مطابق 40,000 تھی. مطلب 40,000 to 2,40,000 کا ریشو میں جنگ چل رہی ہے. تو دشمن کو پتہ ہے یہ لوگ ہم کرش کر سکتے. 2,40,000 کی فوج, اور 40,000 بہت کم ہوتے ہیں. عربی تاریخ کے مطابق تو صرف 15,000 تھے, 15,000. اب یہ جنگ میں جب کھڑے ہیں وہ سامنے, تو جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ نئے لوگ جو تھے وہ بھاگنا شروع کر دی, جنگ میں سے پلٹ گئے. جب جنگ سے یہ لوگ پلٹنے لگے تو عورتیں جو پیچھے کھانا بنانے, پانی پلانے, زخمیوں کو, وہ آگے بڑھ کر آئی, جس میں ام حکیم, وہی جو ڈنڈے سے مارا تھا, وہ بھی تھی اس میں, ٹھیک. ہندہ بنت عتبہ, ابو سفیان کی بیوی, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہا, ٹھیک. اسما بنت ابی بکر, ابو بکر صدیق کی بیٹی. یہ 3 خاص شخصیتیں تھیں اس میں, کئی عورتیں تھیں, اور یہ سب کی سب کیا کی, گھوڑے پہ سوار ہوئی, اور گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے جنگ میں گھسی, اور ایک فوجی کو وہ کرتی کہ ارے شرم کرو, مردو بھاگ رہے ہو, چلو ادھر. تو وہ ان کو شرم آنے لگی کہ یار عورتیں جا رہی ہیں اندر اور ہم پیچھے بھاگ رہے, وہ بھی پلٹے. صرف یہ لوگوں نے انہیں کیا, یہ جنگ میں گھس گئی عورتیں, پوری کی پوری, پورے گھماسان جنگ کے بیچ میں گھس گئی. ابھی مرد بھاگ رہے اور عورتیں گھس رہی ہیں اندر. کتنی باہمت تھی, کتنی پھرتیلی تھی, کتنی جوشیلی تھی, کتنی ریڈی تھی. یہ نہیں کہ اب جنگ ہو رہی تھی میں ہاتھ دھو کے آتی ماں, یہ لپیٹنے کا, وہ کرنے کا, یہ سیدھا کرنے کا. ان کو پتا تھا وہ کس کاز کے لیے وہاں کھڑے تھے, یہ سب کا ٹائم نہیں ہوتا. دے ور ریڈی, ٹھیک. تیار ہوئی, لڑی, جا کر لڑنا شروع کر دی. اور ایک فوجی جو بھاگتا اس کو بولتی کیا ہے تم, کیسے مرد ہو, چلو واپس. جب عورتوں نے یہ چیز دیکھی تو تاریخ میں آتا ہے کہ عورتوں کے اس عمل سے بڑی شرم آئی مردوں کو, اور پھر پورے واپس لوٹ کے چلے. نہیں تو جا رہے تھے ادھر, سب واپس لوٹ کے آئے اور انہوں نے لڑا, ٹھیک ہے. اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ان کے شوہر کے ساتھ تھی اور پوری جنگ میں تھی, واپس نہیں لوٹی. پوری جنگ میں میاں بیوی ساتھ تھے, ایک دوسرے کے ڈیفینس کرتے. آپ کو بتایا نا, 2 لوگ ہو جائے تو ایک ڈیفینس کرتا پیچھے سے, دوسرا اٹیک کرتا, ٹھیک ہے. اس کو کور بولتے, کور دیتا رہتا. تو یا تو یہ لڑتی اور ان کے شوہر کور دیتے, اور یا تو ان کے شوہر لڑتے اور یہ کور دیتی ان کو. پورے جنگ میں رہی اس دن, جنگ ختم ہونے کے بعد ہی واپس لوٹی. تو جنگ یرمک کو ٹرن جو کیا وہ عورتوں نے کیا, ورنہ مرد کچھ وجہ سے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے تھے. اور عورتوں کو پتا تھا اگر یہ پیچھے بھاگے تو 2,40,000 ان کو مسل کے رکھ دیں گے اور پورا ختم کر دیں گے. گھس گئی, کیا کرنا ہے, گھس گئی. تو ان کی فزیکل اسٹرینتھ, فزیکل فٹنس, مینٹل فٹنس, اپنے جوش اور جذبہ دین کے لیے, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اس سے پتہ چلتی ہے. خوش اخلاقی, ملنساری, آداب و احترام کی عادت, اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر, حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے
उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। तो ये औरतों की ख़ास मैंने बहरहाल मिसालें आपके सामने रखी। घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी, स्विमिंग, ये सारी चीज़ों में ये औरतें माहिर थी। तो मैंने इसलिए कहा ये लेक्चर फ़िटनेस का किसी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए था, औरतों के लिए था, बूढ़ों के लिए था, बच्चों के लिए था। हम सबको फ़िज़िकली अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा फ़िट करने की ज़रूरत है। बहरहाल उसकी नीयत यो अल्लाह को राज़ी करने, ठीक है, एक अच्छे जिस्म के साथ इबादत करने, ज़रूरत पड़ने पर अपनी और दूसरों की मदद करने को ही काम आता है। दिखावा, तकब्बुर, रिया किसी के पीछे फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए करें। इस नीयत का भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें अजर देगा, और इस सेहत का भी जब तक ये बाकी रहेंगी आपको और हमें अजर मिलता रहेगा। तो बहरहाल ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट थे जो मैंने इस्लाम और फिज़िकल फ़िटनेस के ताल्लुक़ से अपने सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये नुकात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए जो है मुफीद साबित होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को मेंटली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली फ़िट बनाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ये जोश और जज्बा दे कि अपने जिस्मों को हम बनाएं, ताकि इन अच्छे जिस्मों के साथ हम सेहत के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह के बंदों की मदद कर सकें। जिस मुल्क में हम रहते हैं, इन मुल्क के अंदर जो हम नए नए कारनामे टेक्नोलॉजी के एतबार से और इसके अंदर एडवांसमेंट हम कर सकें, चूँकि अच्छा जिस्म ही अच्छी अक़ल को पैदा करता है, अच्छी सलाहियतें पैदा करता है। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जो बीमार हैं उनकी बहरहाल बीमारियों को दूर करे, हम तमाम को जो हक़ीक़ी मानों में जो है सेहतमंद जो है बनाए, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक क्वेश्चन मैं पहले चिट से ले लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर बॉयज़ मतलब लड़कों से, उसके बाद पहले जो है ख़वातीन से आए हुए सवाल हम पहले ले लेते हैं। किसी ने एक सवाल किया कि आई एम सॉरी टू से बट इट इज़ अ फैक्ट मोस्ट ऑफ वुमेन आर फैट बिकॉज हस्बैंड्स और men at our place don't allow to do any exercise or get some equipments for women। किसी ने सवाल किया कि ये एक फ़ैक्ट है कि औरतें अक्सर जो है मोटी होती जा रही है या मोटी है, उसकी वजह ये है कि घर के मर्द या शौहर उनको इजाज़त नहीं देते कि वो एक्सरसाइज करें या कोई इक्विपमेंट लाकर घर में रखें। तो मैं ये कहूँगा इस दर्स का मकसद यही था कि हम भी फ़िट रहें, हमारे घर में हमारी ख़वातीन, बीवी, बच्चे फ़िट रहें, हमारी बच्चियाँ फ़िट रहें, हमारे घर की हर औरत और हर मर्द जो है, बच्चा बूढ़ा फ़िट रहे। मकसद यही था। मैं गुजारिश करूँगा मर्दों से कि वो जनरल एक्सरसाइजेस करने की औरतों को परमिशन दें। ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल एक्सरसाइजेस के लिए अगर बाहर जाती है, पर्दे का नज़्म होता है, जिस जगह जा रही है वहाँ माशाल्लाह, तो उनको जाने दे, ताकि इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो फ़िज़िकली फ़िट रह सके। याद रखिए, वरना अगर आप घर में रोक लेंगे, किसी वजह से नहीं जाने देंगे, तो फिर